अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अपोजिशन इस वक्त हमारे मुल्क में बड़ी मुतहर्रिक है और उसकी एक मिसाल ये भी है कि जिस वक्त हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त भी अपोजिशन की एक मुलाकात चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहिबा की एक मुलाकात मुतवक्किल है, जब से कुछ देर में शायद होगी या शायद अब तक शुरू हो चुकी हो। पीडीएम के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीडीएम उन्होंने डिसाइड किया है कि हम एहतजाज करेंगे, मुल्क भर में जल्द से जुलूस करेंगे, इख्तिताम होगा लॉन्ग मार्च पर, उसके बाद उनका इरादा है कि हुकूमत का इख्तिताम होगा, ये उनकी सोच है। दूसरी तरफ उनका जो एक नैरेटिव है वो सिंपल नैरेटिव, वो ये कहते हैं कि मुल्क में जो ऐसा माशी सूरत हाल है उसके खिलाफ, मुल्क में जो महंगाई है उसके खिलाफ, गवर्नेंस के जो मामलात है उसके खिलाफ। जो हुकूमती बयानिया है वो उससे कदरे मुख्तलिफ है, हमें आपको सबको पता है। हुकूमत एक ही मौके पे पहले दिन से आज तक डटी हुई है कि ये एनआरओ की कोशिश करें, और अगर हुकूमती मौक़िफ़ को हम सच जानने की कोशिश भी उस पर भी उसको डीपली देखें तो पिछले दिनों हमने कोई ऐसे राब्ते, ऐसी मुलाकातें, ऐसी बहुत सारी चीजें देखी जिसमें हुकूमती जो बात है वो कुछ सच भी होती है। केसेस हैं, मजीद उसमें तेजी आ गई है और जो तेजी आ रही है उसी तरह से जिस तरह से अपोजिशन जो है वो उसी तरह से ज्यादा एक्टिव हमें नजर आ रही है। बहरहाल मामला असल में क्या है, और अगर ये तमाम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है जो अभी नजर आ रही है आने वाले वक्तों में, तो उसका पाकिस्तान की मईशत पर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आया कि वो बेहतरी की तरफ जाएगी, वो पॉजिटिव होगा, या मजीद नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। इस सूरत हाल पर जरा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद है, हलीम आदिल शेख साहब सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, प्रेसिडेंट हैं, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमएनए हैं, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम जी परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आरिफ चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, स्टारबक्स स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आबिद सुलैरी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम आबिद सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चूंकि जरा मैं डिपेंड ये कर रही हूँ इकोनॉमी को, हम जरा फोकस कर रहे हैं कि इसका जो ऑनगोइंग इकोनॉमी है, हुकूमती मौक़िफ़ है आबिद सुलैरी, मैं जरा तमाम गेस्ट की इजाजत से अगर वो माइंड ना करें तो जरा आबिद सुलैरी साहब से ये बात मुख्तसरन करना चाहती हूँ कि इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो किस दहज पर है, क्योंकि महंगाई का तूफान है, इस पे कोई शक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब भी इस बात को कई बारहा उन्होंने इस बात पर इजहार ख्याल किया भी है और इसको तस्लीम भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पैक्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पाकिस्तान की इकोनॉमी में पड़ता है वो किस हद तक पड़ता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये एक अनसर्टेनिटी है। कोई भी अनसर्टेनिटी यहाँ पे बाकी चीजें सकती है। जब मुझे यही पता कि कल हुकूमत जब नहीं है, जब हुकूमत और जो है वो तहज बैठेगा, पॉलिसीज जो है वो करेगी, तो एज एन इन्वेस्टर बाकी चीजें। माजरत मैं आपको सही नहीं सुन पा रही हूँ, हम आपकी गुफ्तगू सुने और उसको समझ ना पाए तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। इसको जरा फिक्स कर ले हमारी टेक्निकल टीम, तो फिर मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, किस हद तक आप समझते हैं कि आपकी या हुकूमती मौक़िफ़ में इस लिहाज से वजन है कि जो एहतसाब का शिकंजा सख्त हो रहा है, उस हिसाब से जो पॉलिटिकल जो अपोजिशन है वो उसी हिसाब से मुतारिक हो रही है, या ज्यादा वो जो है वो जल्द से जुलूसों और इन चीजों की तरफ जा रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें तो पूरी कौम देख रही है कि जैसे ही इनके ऊपर केसेस चलना शुरू हो चुके हैं, फर्द जुर्म आयद होती जा रही है, जिस अंदाज से ये जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर जिन्होंने मुल्क के खिलाफ तकारीर शुरू की है, सब सिर्फ अपने केसेस से बचने के लिए, एनआरओ लेने के लिए, पहले भी फेटअप के ऊपर जो इन्होंने ब्लैकमेल किया वो भी यही था कि एनआरओ लेना है, उससे पहले रेंटा धरना इन्होंने कराया था, उसके ऊपर भी यही था कि किसी तरीके से हमारी जान छोड़ दो। और बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि जिस अंदाज से एहतसाब, देखिए सारे पुराने केस, जिस अंदाज से उसमें तेजी आ रही है, उसी अंदाज से इनकी चीखों में तेजी आ रही है, उसी अंदाज से इनकी मीटिंग्स में तेजी आ रही है, उसी अंदाज से इनकी धमकियों में तेजी आ रही है, उसी अंदाज से इनकी पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज में तेजी आ रही है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि हिसाब तो होगा ना,
حساب تو دینا پڑے گا. یا تو لین دین کر کے جیسے پہلے ان سے ہوتا رہا ان کو پتلی گلی سے نکلنے دیا جاتا, پتلی گلی سے نکلنے کا ان کے پاس چانس کوئی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے. اور دیکھیے نا, اگر ان کے اندر ٹانگوں میں جان ہوتی تو یہ خود تحریک کرتے, خود لیڈ کرتے. مولانا صاحب کو انہوں نے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک دفعہ جیسے پہلے رینٹا دھرنا ان کو دیا تھا, اب انہوں نے قیادت دے دی. اب دیکھیے گا کہ جی تقریر تم کرو, پیچھے سے سارا بندوبست جو ہوگا فائنینشیل اس کے پیسہ ویسا یہ وہ سارے ریلی نکالنے کے, جلسے کرنے کے, اپوزیشن تحریک چلانے کے, تمام ڈیزل پیٹرول کا بندوبست یہ پارٹیز کریں گی, بڑی پارٹیز. مولانا صاحب کو آگے لگا دیں گے اس کے اندر. اور اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے کیسز آپ دیکھیے, چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا, کوئی کسر کسی نے نہیں چھوڑی ہے. ڈیلی اکاؤنٹس ہوں, ٹی ٹی ہو, پاپڑ والے ہوں, رکشے والے ہوں, کیش بوائز ہوں, ٹی ٹی بوائز ہوں, ایک ہی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا اور اب مل کر یہ ایک تحریک چلا رہے ہیں. پہلے ایک شخص کنٹینر کے اوپر تھا, سارے پارلیمنٹ میں تھے, اب سارے کنٹینر پہ آگے ایک شخص پارلیمنٹ میں چلا گیا. یہ تو قدرت کا کرنا ہے نا. اچھا چلے, اس پہ تو ہم بات کریں گے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بات کرنا چاہ رہی تھی, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ کیا پی ڈی ایم اے کی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اندرون خانہ سن رہے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس پہ اتفاق رائے نہیں بھی ہو رہا ہے, یا ابھی معاملات اس کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں کہ کیوں مولانا صاحب کو لیڈرشپ دی گئی ہے, جبکہ خطرے چھوٹی جماعت ہے, بڑی اپوزیشن جماعتوں کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. اس بات سے پہلے علی پرویز ملک صاحب, یہ امپریشن کیوں ہوا آپ لوگ 10 مہینے تک خاموش رہے اور پھر اچانک سے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر بھی جاگ گیا, مریم نواز صاحبہ بھی جاگ گئی, جب نیب میں ان کی پیشی ہوئی تو ایک دم سے جو ہے وہ نظر آیا کہ بڑا ایگریسولی جو ہے وہ سامنے آئی, خاص طور پہ پی ایم ایل این کی اگر میں بات کروں تو اس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے یا یہ سب کچھ بس اچانک ہو گیا اور ایک دن سوچا کہ نہیں اب بس بڑھ جانا ہے, 10 مہینے کی خاموشی توڑ دینی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ نادیہ, آج اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں میں آپ کے سوال کا بالکل جواب دے دیتا ہوں, پر میں آپ کے نوٹس میں صرف ایک بات لے آؤں. مجھے نہ تو عابد سلیری صاحب کی صحیح طرح سے آواز آئی تھی اور نہ میں حلیم عادل شیخ صاحب کی بات صحیح طرح سے سن سکا ہوں, مگر میں سوال کی طرف آ جاتا ہوں. دیکھیں آپ کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جی پچھلے 2 سال کے اندر جو حکومت کی پرفارمنس ہم نے سارے فرنٹس کے اوپر دیکھی. آپ نے معاشی جو پرفارمنس تھی اس کے اوپر عابد سلیری صاحب سے سوال کیا, میں اس کے اوپر کچھ میری آواز ایکو کر رہی جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. اچھا دیکھیں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ ان کی پرفارمنس جو ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر دیکھی ہے وہ اتنی ڈیفیشنٹ تھی کہ اب ناگزیر ہو گیا تھا کہ ساری اپوزیشن پارٹیز آپس میں کوآپریٹ کر کے ان نالائکوں سے چھٹکارا حاصل کرواتی. اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کے پاس سارے لیجیٹیمیٹ فورمز موجود تھے احتجاج کرنے کے, پارلیمان کا فلور, اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات پر کرنے کے اوپر بھی بندش لگا دی گئی. آپ کی میڈیا کی سپیس کو کس طرح سے ریسٹرکٹ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے آیا. اپوزیشن کے رہنما سڑکوں کے اوپر نکلنے کی طرف آئے تو آپ نے دیکھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے جو سپریم کورٹ نے بھی بات ویلیڈیٹ کی, آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. مولانا فضل الرحمان صاحب 2 سال سے اسمبلی سے باہر تھے, جس طرح ہی وہ اے پی سی کا بیانیہ پڑھتے ہیں ان کو نیب کا نوٹس سرو ہو جاتا ہے. تو جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو اور ساری آپشن سارے پلیٹ فارمز اپوزیشن کے لیے کلوز کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس سڑکوں پہ احتجاج لانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں آپ کو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. معاشی طور کے اوپر جب عمران خان صاحب آئے تو وہ کون سے 2-3 بڑے چیلنجز تھے نادیہ جن کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک وہ بتاتے تھے نا. مجھے آپ یہ عابد سلیری صاحب سے جب آپ کا رابطہ بحال ہو تو ان سے پوچھ کے بتائیے گا پچھلے 2 سال کے اندر کیا $1 سے بھی یہ ہماری ایکسپورٹ کو بڑھا سکے ہیں کہ نہیں بڑھا سکے, یا سارے کے ساری جو امپروومنٹ ہے وہ امپورٹ کا گلا دبا کے لے کے آئے ہیں؟ کیا یہ وہ امپروومنٹ ہے جس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کلیکشن کے ہمارے نمبرز تھے وہ بھی نیچے آ گئے. فسکل ڈیفیسٹ جو الیکشن ایئر کے اندر ہمارا تھا 2200 ارب, اور عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے کہتے تھے ملک لٹ گیا, برباد ہو گیا. پہلا سال جب کورونا کہیں دور دور نظر نہیں آ رہا تھا 3600 ارب کا خسارہ کیا, اگلے سال پھر اتنا ہی خسارہ کیا. تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں مجموعی طور کے اوپر تو اس کا سارے کا سارا. اچھا علی پرویز صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی نالائکی کا جو بوجھ ہے
نہ آپ لوگوں کے نیب پہ بننے والے کیسز سے ہے. یہ جو تمام پولیٹیکل جو اس وقت ایکٹیویزم ہم دیکھ رہے ہیں, جو اپوزیشن اکھٹی ہوئی ہے جماعتیں, ان کا اس چیز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی آپ کو اس میں کوئی ریلیف. میں نادیہ دیکھیں, بات اس طرح سے ہے کہ آپ تو ہمارے خلاف جو بھی ریفرنسز بنانا چاہتے تھے آپ تو وہ دائر کر چکے ہوئے ہیں. اب ان کو ٹی وی کے اوپر سرکس لگانا یا نیب سے پریشر ایگزرٹ کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ان سے کہہ دینے سے کہ این آر او مانگ رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو کہ عدالتوں کے اندر جائیں, وہ ٹرائل چلیں, وہاں پہ سزائیں دلوائیں اور ہمیں اسمبلیوں سے باہر نکالیں اگر ہم اتنے ہی برے ہیں. یہاں پہ جو بات بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ نالائق اتنے ہیں, لوگوں کی زندگی اتنی مشکل کر دی ہے کہ اپوزیشن کے لیے ناگزیر ہے کہ اکٹھے ہو کے ان سے چھٹکارا حاصل کریں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ رکیے گا. میں عابد سرائی صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں, لیکن مختصر سی بات ذرا عارف چودھری صاحب آپ تو یہ کر لوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ جب ہم ان کی جو بھی گنوانا چاہتے ہیں گورننس کے ایشوز ہیں یا دیگر ایشوز ہیں, جو اکانومی جہاں پر ہماری کھڑی ہوئی ہے, تو یہ گٹھ جوڑ وغیرہ کی بات کرتے ہیں. ابھی جتنے کیسز چل رہے ہیں, چاہے وہ شباشی صاحب پہ ہوں, نواز شریف صاحب پہ ہوں, مریم نواز صاحبہ پہ ہوں, یا ان کے دیگر لیڈران میں سے ہوں, کتنے ریفرنسز اس حکومت نے دائر کیے ہیں نیب میں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوتا اگر واقعی ایسا ہوتا کہ پاکستان کی اپوزیشن اس انداز میں بیہیو کرتی کہ یہ آئی ہے حکومت, اسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ چیلنجز ہیں, تو ان چیلنجز کو ذرا میٹ کریں اور اس کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ آپ میں اور ہماری حکومتوں میں کیا فرق ہے, ہم نے کس حد تک لوگوں کو ریلیف دیا تھا, کس حد تک معاشی ترقی ہوئی تھی, اور آپ کے دور میں کیا تناظر آیا ہے. لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ پہلے دن سے جب حکومت بنی ہے, آتے ہی سب سے پہلے اسے سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا گیا, سلیکٹڈ حکومت کہا گیا, اور اس کے بعد پہلے ہی دن سے یہ مخالفت شروع ہوگی اور کہنا شروع ہو گیا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ کو جانا چاہیے. اور دوسری طرف یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ حکومت بھی کچھ پرفارم کرنے کی بجائے صبح شام یہی ایک منترا, لفظوں کی جنگ, یعنی جس میں لٹیرے ڈاکو یہ وہ, یعنی ہر طرف سے مجھے جو مایوسی نظر آتی ہے وہ پاکستان کے عوام کی بدقسمتی کے حوالے سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ہمارے ہاں جو شخص بھی جو کام کر رہا ہوتا ہے اسے وہ ملک کے بہترین مفاد میں کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ آئین توڑتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ملک کے بہترین مفاد میں, یہ میں نے محسوس کیا کہ اس طرح. اب اپوزیشن کا معاملہ نادیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی کیس اس دور میں نہیں بنا, کوئی ایک بھی نہیں بنایا جو بھی حالیہ ریفرنسز کیسز سارے پہلے ہو گئے تھے اور اس کے بعد ان کی تفتیش بھی ہو گئی. پھر یعنی اگر نیب کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نیب کو بھی چاہیے تھا کہ لوگوں کی کم از کم یہ اشک شوئی کے لیے یا کم از کم ایک اچھا امپریشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ ساتھ ان کے کیسز بھی لے لیتی تحریک انصاف والوں کے بھی. اور بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف میں آنے سے پہلے حکومتی پوزیشن میں رہے ہیں اور ان کے خلاف الزامات ہیں, تو وہ اس سے بہت بہتر فضا پیدا ہوتی. لیکن جہاں تک ان کا یہ موقف ہے اپوزیشن کا, اسے میں ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ یہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ عوام کا ایجنڈا ہے اور عوام کی غربت اور افلاس کا ایجنڈا ہے. اور ایک بات آپ کو اسی میں ایڈ کر دوں, تحریک اسی کی ہوتی ہے جو قیادت کرتا ہے. اب نواز شریف صاحب کی تحریک ہے, نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر جس طرح کا ان کا بیانیہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کا بیانیہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ پاکستان کی خالق اور بانی جماعت ہے. اور اگر ان کے بیانیے کو مسلم لیگ بھی اون کرتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خود غور کرنا چاہیے کہ کس کا ایجنڈا یہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور کیا واقعی یہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں یا ان کی اپنی ذاتی معاملات ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو میں لے کے آگے ضرور چلوں گی. لیکن عابد سلہری صاحب, جو پہلا کوشچن آپ سے میں نے کیا تھا, آئی ایم شیور اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو آواز کلیئر آپ کی آ جائے کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا امپیکٹ اکانومی پہ کس طرح سے ہوتا ہے. ابھی جو آنے والے دنوں میں جو جلسے جلوس اور پھر وہ کہہ رہے ہیں 2-3 جلسوں کے بعد ہی فضا چینج ہو جائے گی, کیا امپیکٹ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک انسرٹینٹی کریٹ کرتی ہے, اور اکانومی کے لیے جو ایک غیر قاتل ہوتا ہے وہ غیر یقینی سے آپ ہوتے ہیں. انویسٹر کا مقامی ہو یا وہ انٹرنیشنل ہو, اگر انویسٹر نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, اگر لوگوں نے اپنے دینے ہیں تو ان کو کم از کم کچھ پالیسی کنسسٹنسی کے بارے میں جو ایشورنس چاہیے ہوتی ہے. اور جب بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اب وہ آنے والی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بات کریں عام پہ,
जो गुज़श्ता अपोजिशन थी उसके पैदा करदा पोलिटिकल बात करें या उसके अदवार में चले जाए, तो जब भी गैर यकीनी सूरत पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रिटर्न की वजह से वो इकोनॉमी को नेगेटिवली हिट करती। दूसरी जो इस वक्त मैं देखता हूँ जो कोविड तो उसमें जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, जब एजुकेशन और स्ट्रीट पावर जब हम बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे आप क्या कह रहे हैं कि हम कोरोना के रेट पाकिस्तान में खतरे कब हुआ है इसके बारे में हम मालिक की जरूरत, जिसके बारे में अभी तक मेडिकल की पे इंडिया और पाकिस्तान की सोशल कॉम्पिटिशन होने के बावजूद हमारे यहाँ ताकि उसका रेट कम कमी नहीं आ रही। तो जब हम एकदम से लोगों को देखेंगे तो बुनियादी तौर पर कोविड आप दे रहे होंगे और खुदा न खास कोविड की सेकंड वेव और वो भी सर्दियों में आती है, तो फिर जो पहली वेव के बारे में जो खतरात जिनका इजहार किया जा रहा था खुदा न खास दुरुस्त साबित हो जाएंगे, और अगर दुरुस्त साबित होते हैं तो उसका जो हेल्थ के बाद पहला इम्पैक्ट होगा वो इकोनॉमी होगा और इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि पहले कोविड के अटैक से बच पाए खुदा न खास वो दूसरी कोविड के बाद उससे बच जो है वो मुश्किल है। ओके फाइन। हलीम आदिल शेख साहब, ये जो PDMA के जो मामलात को लेकर मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत भी अगर अपोजिशन बड़े जारहाना मूड में है तो हुकूमत भी कम जारहाना मूड में नजर नहीं आती, और उसका अंदाजा जो हालिया इकदाम हैं या हालिया जो बयानात हैं उससे बखूबी होता है। आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी, खासतौर पे आप सिंध में हैं, आप एक तो गुजरावाला में जलसा है, उसके बाद 18 अक्टूबर को सिंध में जलसा होने जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से डील करेंगे, किसी किस्म के डायलॉग्स के लिए आगे आएंगे या वही जारहाना पॉलिसी अपनाएंगे और एक टकराव होगा, टकराव की फिजा कायम होगी? एक तो मैं कह रहा था कि कोई टेक्निकल इशू की वजह से सुलेहरी साहब की आवाज़ भी समझ नहीं आई और आबिद परवेज मलिक साहब की आवाज़ भी मुझे नहीं आई। अच्छा, उनकी भी नहीं आई। मैं नहीं समझता कि हमें किसी जारहाना हमें नहीं ऐसा कोई जारहाना ना मूड है हमारा। हमने अपना काम करना है, परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखनी है, और जिस अंदाज से ये लोग बाहर निकल रहे हैं, सिंध में भी सुना है कि जलसे निकालेंगे, सिंध में भी सुना है रैली कर रहे हैं, तो सिंध में तो इनकी जो मेन पार्टनर इनकी है PDM की, वो है पीपल्स पार्टी। मैं पूछना चाहूँगा सिंध में जो जलसा है वो किसके खिलाफ होगा? सिंध में क्या इनकी परफॉर्मेंस है कि यहाँ ये सिंध के लोगों के साथ मिलकर रैली कर सकें, जलसा कर सकें, कोई एहतजाज कर सकें? हमें किसी जहाँ हमारा जारहाना मूड है, आपने देख लिया होगा कि हमने किसी को जलसे में रोकना नहीं है, लेकिन कानून अगर कोई हाथ में लेगा तो कानून लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना वो की जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी इस वक्त। सिंध में तो आप इस पोजीशन में भी नहीं है ना कि आप उसको रोक सकें, या अगर वो कानून आपको अपने हाथ में लेते हैं, उन्हीं की तो अपनी हुकूमत है। सिंध में देखिए, सिंध में तो सिंध के अवाम खुद ही इनसे खैरियत पूछ लेंगे। आज से 5 रोज पहले मैं लाड़काना गया हुआ था और लाड़काना में हजारों लोग मेन चौक पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि न खपे बिलावल, न खपे पीपी, न खपे। सिंध में तो उन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। सिंध में किस मुंह से निकलेंगे ना? सिंध में तो कुछ परफॉर्म किया नहीं है इन्होंने, तो सिंध में तो मैं समझता बाकी अपनी हुकूमत की जोर पर अपने जलसे में टीचर, पटवारी, किलर, ये सब लोग इकट्ठे करके अगर ये लोग शो करना चाहेंगे तो आपका कैमरा मौजूद होगा, मीडिया का कैमरा मौजूद होगा, मीडिया के रिपोर्टर्स मौजूद होंगे, पाकिस्तान के अवाम मौजूद होंगे, वो देख रहे होंगे। बात है कि इन्होंने परफॉर्म किया क्या है। आज पाकिस्तान अगर कहीं खड़ा है उसके अंदर ये तमाम शामिल हैं, ये सब लोग आज पाकिस्तान को पीछे धकेलने में, ये PDM के अंदर जो लोग सारे एक एक का चेहरा देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं से करप्शन में मस्क है, बद इंतजामी में मस्क है, कोई बैड गवर्नेंस में मस्क है। ये तमाम वो जमातें हैं जिनको जब मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत नहीं की, उन्होंने पाकिस्तानियों की खिदमत नहीं की। किस मुंह से आकर वो कराची में जलसा करेंगे, किस मुंह से आकर वो मैसेज क्या देंगे? आप देखिए ना, पहले भी जो मौलाना साहब निकले थे, और मौलाना साहब का तो मुंह तो यही, हाँ मुंह थे तो ये, मैं कहता हूँ पहले भी जो निकले थे, मैं कहता हूँ कि मौलाना साहब ने पहले भी कहा था कि जी वो तो कमिटमेंट होगी, पता नहीं दिसंबर में इमरान खान चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा है नहीं। बात ये कि अब लोग इन पे एतबार करने वाले नहीं है, लोग निकलने वाले नहीं है, लोग सवाल करेंगे। ठीक है,
اچھا علی پرویز ملک صاحب، اس بات پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ آخر آپ کی جو جماعت ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، آپ کے اپنے اپوزیشن لیڈر بھی ہے نیشنل اسمبلی میں. دوسری بات، دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے. آپ دونوں نے اس کی سربراہی قبول کیوں نہیں کی؟ پہلا سوال یہ ہے. مولانا صاحب کو دینے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مولانا صاحب نے جس وقت انہوں نے دھرنا کیا تھا، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ آپ بھی اس میں شامل ہو، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو. اس وقت آپ لوگ وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ پتلی گلی سے نکل گئے، آپ لوگ سامنے نہیں آئے. لیکن آج آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام بوجھ مولانا صاحب اپنے قدوں پہ اٹھائے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں نادیہ، میں اس سے پہلے جو حلیم عادل صاحب کی میں نے بات سنی، میں اس کے اوپر جواب دوں. انہوں نے کہا جی یہ کس منہ سے احتجاج کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خدمت تو کوئی لوگوں کے لیے کی نہیں. تو پھر تو میرا خیال ہے مسئلہ ہی بڑا آسان ہو گیا. ان کو کہیں آرام سے سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ساری اپوزیشن کو احتجاج کرنے دیں. اگر لوگ ان کے ساتھ 100 روپے کی چینی کی جو چوری ہوئی ہے اس کے اوپر نکل کے احتجاج کریں گے، جو ٹماٹر آج 100 روپے کا ہو گیا ہے اس کے اوپر احتجاج کریں گے، جو 20 کلو آٹے کی بوری آج 1500-1600 روپے کی ہو گئی ہے اس پہ احتجاج کریں گے، تو پھر ان کو خود ہی پتا چل جائے گا. تو کیوں یہ بیٹھ کے لسٹیں بنا رہے ہیں اپوزیشن کے ان کارکنوں کی جو تحریک کو آگے لیڈ کریں گے؟ کیوں ان کو روز نوٹس سرو کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے 4-4 5-5 وزیروں کو اپنا کام چھوڑ کے دفتروں سے نکال کے آپ کے ادارے کے اندر سامنے پریس کانفرنس کے لیے بٹھا دیتے ہیں؟ تو ان کو کہیں تھوڑا سا سکون کریں. ان کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ ہم میچور پارٹیز ہیں، کوئی ان کے اوپر لشکر کشی نہیں کرے گی، کوئی آپ کے ادارے کے اوپر دھاوا نہیں بولے گی، کوئی سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات نہیں کرے گی، کوئی یہاں پہ بجلی کے بلوں کو آگ نہیں لگائے گی. میرے سوال کی طرف بھی آ جائیے گا اگر آپ. ہم آئین کے تحت، میں بالکل آئین کے جو جی میں بالکل آ گیا، آئین کے نیچے جو ہمارے پاس جمہوری ایکسرسائز کرنے جو رائٹس ہیں ایکسرسائز کرنے کے، وہ ہم بھرپور انداز میں کریں گے. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کہ پہلے مولانا صاحب نے جب احتجاج کیا تو حکومتوں جو ہماری پارٹیز تھیں انہوں نے اس کے ساتھ کیوں اس طرح سے بھرپور شرکت نہیں کی؟ تو دیکھیں یہ ہمارا اس وقت بھی فیصلہ تھا اور ہم نے مولانا صاحب کو اس وقت بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بڑا ضروری ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت آئی ہے نا، جو لوگوں کو بلند باغ دعوے کر کے آئی تھی، بڑی بڑی کہانیاں سنا کے آئی تھی کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گی، 50 لاکھ گھر دوں گی، یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. بڑا ضروری تھا کہ ان کو ایکسپوز ہو جاتے لوگوں کے سامنے تاکہ یہ جو شہیدوں والا نیریٹو لے کے دوبارہ عوام کے پاس نہ پہنچ جاتے. حالانکہ انہوں نے جو رویہ ہماری حکومت کے ساتھ رکھا تھا جب یہ 9-10 مہینے کے بعد کنٹینر لے کے 35 پکچر کی سٹوری بنا کے آگے تھے، وہ بالکل مختلف تھا. آپ کو یاد ہے سی پیک کے لیے جب چائنا کے پریزیڈنٹ آئے تھے کنٹینر پہ کھڑے لیکن علی پرویز صاحب لوگوں کو، آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. علی پرویز صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم، اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ اتنا ٹائم اس حکومت کو دینا چاہ رہے تھے کہ وہ چیزیں معاملات کھل کر سامنے آ جائیں، لیکن اتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ مل گیا؟ کیونکہ جب مولانا صاحب کا دھرنا ختم ہوا وہ 2-3 مہینے تو تھے، اس کے بعد تو کووڈ-19 کی صورتحال تھی اور اس سے نمٹنے والی ساری اسٹریٹجی تھی. تو ملک کی تو بڑے بڑے ممالک کی معیشت جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی، تو پاکستان تو پھر بھی الحمدللہ کمپیریٹیولی بہتر حالات میں رہا. ڈونٹ یو تھنک سو؟ نادیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جی کووڈ جو آیا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس نے سارے ملکوں کے لیے بڑی بڑی مشکلات پیدا کی ہیں. پر میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کووڈ سے پہلے کی تو پرفارمنس ان سے دیکھ لینا کہ کس معیار کے اوپر انہوں نے کوئی بہتری لے کے آئے تھے ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر. اور جب کووڈ آیا ہے تو دنیا کے اندر جو کموڈیٹیز کی قیمتیں تھیں وہ نیچے گری ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ جس طرح تیل $40 کے اوپر آیا تو ہمارے جو آج کے قابل حکمران ہیں انہوں نے 30 روپے کی پیٹرولیم لیوی لگا کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا کیونکہ یہ اتنے نالائق تھے کہ جتنا ہم ان کو ٹیکس کلیکشن دے کے گئے تھے یہ اس کے اوپر بھی مینٹین نہیں کر سکے. تو ان چیزوں کا کورونا کے ساتھ پلیز مت کنفیوز کریں. عابد سلیری صاحب موجود ہیں، مجھے بتائیں پہلے سال کی ان کی پرفارمنس جو تھی وہ کیا اتنی شاندار تھی کہ ہم اس کو دیکھ کے ان کو اور ٹائم دے دیتے؟ کورونا نے بالکل مشکلات کو میگنیفائی کیا ہے پر آج بھی ان کو کسی فرنٹ کے اوپر حالات کو بہتری نظر نہیں آتی. انہوں نے سرکولر ڈیٹ کا معاملہ دیکھ لیں، ٹیکس کلیکشن کا معاملہ دیکھ لیں، ایکسپورٹ کا معاملہ دیکھ لیں، ہر جگہ کے اوپر ان کی پرفارمنس ڈیفیشنٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ تو عارف صاحب ایک سیکنڈ معذرت. عارف صاحب ظاہر سی بات ہے لا ایکسپرٹ ہونے کے علاوہ آپ ایک چیزیں کو انالیسس بھی آپ کا اپنا بھی ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے اگر آپ فرام فیبرری آنورڈ یا مارچ آنورڈ، فیبرری آنورڈ کووڈ کی سچویشن آج تک اکتوبر میں مطلب پچھلے 8-9 مہینے سے تقریباً 7-8 مہینے
یہ 2 سال یا 1.5 سال دس از مور دین انف ٹو ایویلویٹ دا گورننس آف اینی گورنمنٹ, اور وہ بھی جو پہلی دفعہ آئی ہو اور اس کو بڑے مشکل چیلنجز کا سامنا رہا ہو. نادیہ, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم خود ہی اپنی بات کو اس کی تردید کر دیتے ہیں. علی صاحب نے جو فرمایا کہ انہیں اس وقت اس لیے ساتھ نہیں دیا مولانا کا کہ یہ انہیں قائل کر رہے تھے کہ ابھی موقع دیا جائے حکومت کو, تو اس میں انہوں نے پہلے تو تسلیم کر لی کہ مولانا جلدی میں تھے. اگر مولانا جلدی میں تھے تو وہاں تقریریں بھی تو ہوئی, یعنی یہ کوئی پیچھے تو نہیں ہٹے. صرف انہیں جو یعنی بظاہر مولانا بڑے ناراض بھی تھے, بظاہر امداد تھی وہ نہیں دی, لیکن جہاں تک وہاں یعنی انہیں بٹھانے کا اور ان کے ساتھ تعاون کا وہ تو انہوں نے کیا. اور دوسری اس کے علاوہ کیا مریم نواز صاحبہ ہماری قابل عزت لیڈر, کیا وہ خاموش بیٹھی نہیں وہ سارے عرصے میں؟ یا یہ سارے لیڈر آج مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر آپ تقریریں ساری ان کو بھی یاد ہونی چاہیے, یہ کل کی بات ہے, ایک دن بھی یہ چین سے نہیں بیٹھے. اور چین سے کیا, انہوں نے تنقید باقاعدہ کی ہے اور انہوں نے حکومت کے معاملے میں یہی کہ زیرو پرفارمنس ہے جی, نااہل حکمران. یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے جب آپ کسی حکومت کی کریڈیبلٹی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کرتے, چاہے وہ مسلم لیگ نون تھی اور اس کے بارے میں ان کا رویہ ہو پی ٹی آئی کا, یا آج پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور اس کے بارے میں رویہ ہو اپوزیشن کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ آ کے سرمایہ کاری کریں, پاکستان کے حالات درست ہوں. دوسری طرف آپ اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں, یہ سلیکٹڈ ہے, یہ پرفارم نہیں کر رہے, یہ نالائق ہے, یہ کر دی, تو آپ کیا خدمت کر رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں اصل جو چیز ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ خود گورنمنٹ یعنی شیڈو گورنمنٹ ہے, یعنی گورنمنٹ ان ویٹنگ نون والے اور ساتھ پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی خود اقتدار میں ہے. اور آپ نے بڑا بجا سوال کیا تھا, یہ جو منہ والی بات کی تھی اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ منہ تو یہی ہوں گے کہ, اور ہم تو یہی چہرے دیکھتے آ رہے ہیں, چاہے وہ اپنا علی پرویز ہو یا پرویز ملک ہو, یعنی چہرے تو ہمیں سارے وہ اپنے ہی ہمارے چہرے ہیں, یہ ہمارے دوست عزیز ہیں, ان کے چہرے آپ دیکھتے ہیں. اصل بات پاکستان کے لیے یہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا فی الواقعی اگر لوگوں کی حمایت کا ہے, لوگوں کی ضرورتوں کو آپ سامنے رکھ کے ان کی مشکلات کو, تو پھر کم از کم اپنی لیڈرشپ کو یہ سمجھائیے کہ یا خود ہی آپ لیڈرشپ ہے, آپ ہی سمجھ جائیے کہ یہ جو ساتھ یہ چل رہا ہے معاملہ کہ موقع ملتا ہے ہندوستان کو ہمارے سابق پرائم منسٹر کی باتوں کو وجہ جواز بنا کے جو ہمارا بیانیہ جو کہ پاکستان کا بیانیہ انٹرنیشنل سطح پہ ہونا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے میں جو کردار آ جاتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ اچھا ایک بات اس سے پہلے کہ میں علی مادن شیخ صاحب کے پاس جاؤں, مجھے بتائیں آپ پرسنلی کنونسڈ ہیں کہ یہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں یا اس کا تعلق ان کے احتساب والے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ کہ پہلے دن سے جو سلسلہ چل رہا ہے نا وہ اس سے باز نہیں آ رہا ہے کہ جی ہم احتساب کریں گے, یہ اس سے باز نہیں آ رہا ہے کہ ہم آپ کو احتساب نہیں کرنے دیں گے. ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ احتساب کے کیسز کی ہے, دونوں طرف سے یہی جنگ ہے, اور ان کے پاس بھی کرنے کے لیے کوئی اور کام نہیں ہے, ان سے مراد حکومت کے پاس صرف یہی. یہاں پر ایک میں خیال ہے لوپ ہول یہی ہے علی مادن شیخ صاحب, مہنگائی, کیونکہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے آپ چاہیں بھی آپ نہ آپ جان چھڑا سکتے ہیں نہ آپ اس چیز کو نفی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور ایک تلخ حقیقت, اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ مہنگائی ہے. آپ کی کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی گورنمنٹ کی کہ کب تک آپ عوام کو ریلیف دیں گے؟ کیونکہ اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان بہانوں کے پیچھے اپوزیشن چھپ رہی ہے تو ان کو یہ جواز بھی نہ ملے, عوام کو ریلیف دینا تو میرا خیال ہے آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. کیا پلاننگ ہے؟ جی بالکل, اس کو تو ایگری کرتے ہیں کہ انفلیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے پرائرٹی نمبر 1 ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے اس کو جن کو بوتل میں بند کریں. یہ بند نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ اس کو تسلیم کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہماری نیت ٹھیک ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے, ہماری سوچ ہے. یہ ایک جن نہیں ہے, آج بھی جن نکلے ہیں اس بوتل میں سے, آج بھی جن نکلے ہیں, یہ یوٹیلیٹی سوچ. لیکن بہت ساری دیکھیے
بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کر لی ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات ہو, آج دیکھیے پی آئی اے ہے کہاں تھا اور کہاں پہنچ, بہت ساری چیزوں کی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں, لیکن پہلے میں تھوڑی سی بات اور کروں گا. آج کل ایک نیریٹو بیچا جا رہا ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو. یہ لوگ جب گورنمنٹس میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا نعرہ ہوتا ہے نوٹ کو عزت دو. اس وقت یہ نوٹ کو عزت دیتے ہیں, ان سب نے نوٹ کو عزت دی. یہ جو پی ڈی ایم کے اندر جو 2-3 بڑی پارٹیز موجود ہیں, انہوں نے اپنے وقت پہ صرف نوٹ کو عزت دی. اس کے بعد اب یہ نکل کر آ کے اب یہ جمہوریت کی چیمپئن بن گئے. اب ان کو ووٹ یاد ہے کہ ووٹ کو عزت مل چکی ہے. ووٹ کو 25 جولائی 2018 کو ووٹ کو عزت مل چکی ہے, اور انشاءاللہ اگر دوبارہ ووٹنگ ہوئی تو دوبارہ مزید عزت ملے گی ووٹ کو, اور صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. ووٹ کو عزت مل چکی. اب نہ یہ ووٹ کو عزت کی بات ہے پرانے, اب یہ کوٹ کو عزت نہیں دیتے. آج کس منہ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج پورا ٹبر جو ہے, خاندان دونوں طرف کے پورے خاندان, وہ کرپشن چارجز ہیں وہ عمران خان کے لگائے ہوئے نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے چارجز نہیں ہیں, یہ ان کے ایک دوسرے کے دور و ادوار کے اندر لگے ہوئے چارجز کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. آج جندوں کا مسئلہ دیکھیے, اس کے اندر سندھ گورنمنٹ پیچھے نظر آ جاتی ہے ہمیں. تو بات یہ کہ یہ آج کل بہت کلین بن کے یہ میدان میں آتے ہیں, لیکن ایسا ایشو ہے نہیں. اور اس کو لازم بات ہے, محترم ہمارے جو ہمارے قانون یہاں موجود ہیں, انہوں نے صحیح فرمایا کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ احتساب نہ کرو اور دوسری گورنمنٹ کہتی ہے کہ احتساب کرو. بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا نعرہ تھا, عمران خان کا نعرہ تھا کرپشن کے خلاف ایک جنگ کا. اس کو اگر ہم بیچ میں چھوڑ دیں اور وہی کریں جو کہ مشرف صاحب نے کیا کہ این آر او دے کے ان کو چھوڑ دیا گیا, یا اس وقت کی کیولی کے زمانے میں ہوا, تو بات یہ ہے کہ پھر فرق نہیں رہے گا. الٹیمیٹلی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ عوام کو ہم نے کہا تھا کہ ہم نے لوٹا ہوا پیسہ واپس لانا ہے. وہ سب ٹھیک ہے علی ماجد شیخ صاحب, لیکن میں پھر وہی کہوں گی, ہم اپنے نیریٹو کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنے نظریے آپ نہ چھوڑیں اس نیریٹو کو, لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ وہ معاملات جس پہ کافی حد تک اپوزیشن کی بات صحیح ہے, اگر آپ ان کے احتساب اور ان کے کیسز کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں کہ گورننس کے معاملات آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ پنجاب کو لے کر, اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کا جو آپ خود اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں اور ہر سطح پہ تسلیم کیا جاتا ہے, تو یہ معاملات بی آر ٹی کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی بہت سال گزر گئے. کس چیز کو؟ یہ بی آر ٹی, یہ جو پشاور والا منصوبہ ہے, بھی ہر شرمناک بات ہوگی. ایسی چیزیں ہیں جن پہ بہرحال ابھی گنجائش ہے کہ ان کو بھی صحیح کرنا ہے. لیکن علی پرویز صاحب, میں دوسری طرف آتی ہوں, میری پہلی بات کا آپ نے جواب نہیں دیا تھا, ہم ادھر ادھر نکل بھی جاتے ہیں, میں خود بھی اپنی بات بھی کری ہوں. مولانا صاحب کو سربراہی دینے کی وجہ کیا تھی, جبکہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی آپ ہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے, اور نظریاتی اختلاف بھی یقیناً موجود ہے, کم از کم پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کا مولانا صاحب جیسی جماعت ہے. پھر کیا وجہ تھی, کون سا وہ پوائنٹ تھا جس پہ آپ نے سمجھا کہ نہیں, ہی از دا رائٹ مین, پرفیکٹ مین؟ جی میں نادیہ بالکل اس پہ آ جاتا ہوں, پر میں 2-3 جو باتیں شیخ صاحب نے کی, پھر وہ 2-3 ہی ہو جاتی ہیں نا. دیکھیں, اور نہیں نادیہ, مگر مجھے جواب تو دینا ہے نا. دیکھیں میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے عارف چودھری صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب تحریک چلائی تو انہوں نے ان کے سٹیج پہ آ کے تقریریں کی, تو کیا ہماری لیڈرشپ نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ ہم نے صرف یہی کہا تھا نا کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن اور تحریک میں ہم ساتھ نہیں چلیں گے, پر مورل سپورٹ ہماری ان کی کاز کے ساتھ موجود ہے. تو اس کے اوپر اگر ہم نے تقریر آ کے کر لی تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اور یہ جو نیب نیازی جج جو ہے نا, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق صاحب, سر میں آپ تحریک چلا رہے تھے پہلے دن سے, سعد رفیق صاحب کا چوئی صاحب مجھے بات تو کر لینے دیں سر. جی کرے بالکل. خواجہ سعد رفیق صاحب کے جو فیصلہ آیا تھا بیل کا, اس کے اندر سپریم کورٹ نے نیب کی کارکردگی اور کس طرح سے اس ادارے کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کیا یہ میں نے کہا تھا, کیا یہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا, کہ آنریبل سپریم کورٹ کے ججز نے کہا تھا؟ شیخ صاحب نے کہا نوٹ کو عزت دو کے موٹو کو یہ آگے لے کے چلے تھے. اگر شہباز شریف صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نواز نوٹ کو آگے لے کے موٹو کو چلتے نا, تو ایک جو جتنے کی پشاور کے اندر بی آر ٹی بنی ہے اتنے کی 3 بی آر ٹی پنجاب کے اندر نہ بنتی. پشاور کے اندر اور جو جس قسم کا کام ہوا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے کہ ہر دوسرے دن ماچس کی ڈبی کی طرح بس کے اندر وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے. ہم نے اپنے کسی اے ٹی ایم کے 400 روپے جی آئی ڈی سی کے معاف نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے, اب میرے سوال کا جواب بھی دے دیجیے علی صاحب. یہ ساری باتیں رہنے دیں, گورننس کے اوپر آئیں. ہم بھی عوام کا اتنا ہی درد رکھتے ہیں, اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی تقریر جب وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اداروں کو مضبوط ہونے کی بات کرتے ہیں,
تو اس پہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. میاں نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے اس پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا, بے پناہ خدمات ہیں, تو کائنڈلی یہاں پہ سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں, ورنہ ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جی بالکل, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لیڈ کرنے کے لیے آپ نے کیوں آگے لگایا. دیکھیں ہم نے جو فورم بنایا تھا, آپ جانتی ہیں پی ڈی ایم کی ایک گورننگ باڈی بنی ہے, اس کے اندر ساری پارٹیز نے دو کنوینرز وہاں پہ اپنی طرف سے نمائندگی کے لیے بھیجے ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ جو پی ڈی ایم کی پوری اپنی ہائرارکی یا گورننس کا سٹرکچر بنایا ہے, اس کے اندر ساری بڑی پارٹیز کے پاس اہم ذمہ داری ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدارت ملی ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب جنرل سیکرٹری بھی ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب سینئر نائب صدر بھی ہیں, اور یہ اگر آپ ذمہ داریاں روٹیٹ ہونی ہیں. بینگ اے لارجسٹ اپوزیشن پارٹی, اگر صدارت آپ اپنے پاس رکھتے تو اس میں کیا مذائقہ تھا؟ دیکھیں آپ جانتی ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت کسٹڈی کے اندر موجود ہے, اور جس قسم کی لیڈرشپ آپ کو اس تحریک کو انیشیٹ کرنے کے لیے چاہیے, شاید ہم اس وقت وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں, اس میں یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں روٹیٹ ہونی ہیں. ہر پارٹی کے پاس یہ ذمہ داری آئے گی, تو اس لیے حکومت کو اس کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. ساری پارٹیز نے عوام کے سامنے پبلک پلیڈ کی ہے کہ ہم ان نالائکوں سے چھٹکارا حاصل کروا کے دیں گے. اب بہت ہو گیا, اور انشاءاللہ اس کے اوپر کاربند رہیں گے. اچھا, ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیڈرشپ روٹیٹ ہوگی, کیونکہ جو ہم نے ایک پریسر دیکھا تھا اس میں شاید خاقان عباسی کہہ رہے تھے کہ پرماننٹ ہے, جس میں میاں افتخار صاحب نے کہا تھا کہ نہیں. تو اس پہ ابھی کچھ اطلاعات ہے کہ اندرون خانہ کچھ معاملات ابھی طے ہونے ہیں. لیکن سلیم عادل شیخ صاحب, جو نظریاتی اختلافات ہیں, فواد چودھری صاحب نے بھی کوئی ابھی بات کی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی پروگریسو اور ایک لبرل جماعت کے طور پہ جانی جاتی ہے, لیفٹ ونگ کی پارٹی, اس کا جو ہے وہ چلنا اس جماعت کے ساتھ خاص طور پہ مولانا صاحب کی سربراہی میں تھوڑا سا مشکل ہے. ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تھوڑی سی کھچی ہے, جو بظاہر نظر آ رہا ہے, اور پی ایم ایل این اور مولانا صاحب ان کی رفتار جو ہے وہ تھوڑی سی تیز ہے. آنے والے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں مزید کوئی آپس میں ایشوز یا گریونسز یا پرابلمز کوئی اندرون خانہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ فواد صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, لیکن اس بات پہ میں ذرا ان کو سہمت نہیں, ان سے میں نہیں مانتا. اس وقت تو ان کا ایک ہی نظریہ ہے. ویسے تو اصل میں یہ ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, دھان متینے کنبا جوڑا, لیکن اس وقت ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, نہ کوئی لیفٹ کا ہے, نہ کوئی رائٹ کا ہے, نہ کوئی پروگریسو ہے, نہ کوئی ایگریسو ہے, کچھ نہیں. اس وقت تو یہی ہے, مال بچاؤ تحریک چلاؤ, کرپشن اپنی بچاؤ تحریک چلاؤ. اس وقت یہی ہے کہ جان بچاؤ تحریک چلاؤ ہے. اس وقت ان سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ کسی طریقے سے جو لوٹے ہوئے پیسے ہیں اس کو روکا جائے, اور اس کا ٹھیکہ جو آگے مولانا صاحب کو دیا جائے کہ وہ آگے لیڈ کرے, پیچھے سے یہ ان کو ہلا شیری ان کے ساتھ کرتے رہے. تو میں اس وقت کسی نظریہ کیا ہے ان کا, کس نظریے کے اوپر یہ کوئی تحریک چل رہی ہے, کوئی نظریے کے تحت ان کا نعرہ کیا ہے؟ ایک نعرہ ہوا کرتے تھے, پی این اے کا تھا نعرہ, وہ تحریک ہم نے سنی, ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ نظام مصطفیٰ کی بات کی تھی انہوں نے. اس کے بعد اس وقت ایم آر ڈی کی بات چلی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تحریک چلائی تھی. اس وقت تحریک کیا ہے کہ ہمارے کیس ختم کر دو, ہمیں جانے دو, ہم سے پیسے نہ لو, ہمارے اوپر ہماری جان چھوڑ دو, ہمارے نیب کے کیسز کو ختم کرا دو. عمران خان تو کر ہی نہیں سکتے, نیب آزاد ادارہ ہے. تو یہ ان کے نظریے وزیر وہ باتیں ہوا ہوئی کہ جب ان کے نظریے ہوا کرتے تھے, ان کا دین پیسہ, ان کا ایمان پیسہ, ان کا نظریہ پیسہ, ان کی سوچ کرپشن, ان کا منشور کرپشن. اب دیکھیں, جو شخص لندن میں بیٹھ کر ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرے, ملک کے اداروں کے خلاف بات کرے, ملک کے خلاف بات کرے, سخت بات کرے, مولانا فضل الرحمان افغانستان کی مثال دے دیں, بلاول صاحب بنگلہ دیش کی مثال دے دیں, نواز شریف کوئی اور مثال دے دیں, یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کس کاسٹ کے اوپر؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایف اے ٹی ایف کی بات آئی تو انہوں نے نیب کے اندر پھرا دے دیا 34 اس کے اوپر اپنی جو تبدیلیاں کرنی تھی, اور اس کے اندر کیا کہتا دیکھا تھا, ایک ارب سے نیچے کی کرپشن پہ چارج نہ ہو, 5 سال بعد کرپشن کو بھول جاؤ, مٹی ڈال دو اس کے اوپر. تو بات یہ کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, اور بات یہ ہم ایک نظریے کے اوپر ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, ہم نے جو قوم سے وعدے کیے ان کو پورا کرنا ہے. اس کے اندر پھر ٹھیک ہے, عمران خان کسی کاسٹ تک جا سکتے ہیں, کوئی بلیک میل عمران خان کو نہیں کر سکتا.
کیونکہ بڑی امیدیں تھیں، بلکہ ایکسٹرا امیدیں تھیں واپس. انشاءاللہ. بالکل. اچھا ایک چیز، جب عارف چودھری صاحب یہ علی پرویز صاحب بات کر رہے تھے، وہ نیب کی سپریم کورٹ نے جو نیب کے لیے کہا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایز اے ٹول یوز ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ 2 سال کی بات نہیں تھی، وہ پچھلے جتنی بھی دہائیوں میں ہوتی رہی ہے یا ہوئی ہے، تو اس طرف اس کنٹیکس میں بھی ڈیفینیٹلی بات ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ بات یاد آئی کہ پچھلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ بات ہوئی تھی کہ جی جو 15 ستمبر کو نواز شریف صاحب کو پیش ہونے کو کہا تھا، اور آج نواز شریف صاحب کو مفرور بھی انہوں نے قرار دے دیا ہے کہ جی وہ نہیں ہے. اس میں بھی یہ باتیں ہوئی تھی کہ ملک کے سسٹم پہ یہ ملزم، لیکن وہ اپنی باتیں مشکل سے یاد رہتی ہیں نا کہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا یہ شخص نواز شریف صاحب کے لیے استعمال ہوا تھا کہ ملزم جو ہے وہ سسٹم پہ ہنس رہا ہوگا، یہ انتہائی شرمناک ہے، دھوکہ دیا، یہ سب. تو دوسری طرف جب مورل گراؤنڈز پہ یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کو پھر کہا جاتی ہے آپ کی تمام وہ چیزیں جو ووٹ کو عزت دو، قانون کو اہمیت دو اور آئین کی پاسداری کرو. تو یہ آئین اور قانون کے زمرے میں نہیں آتے کہ آپ آئیے، عدالتیں آپ کو بلا رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے بھی جو جہاں بیٹھا ہے وہ اس نے اپنا کبھی جرم یا غلطی کا اعتراف نہیں کرنا. یہ ہماری پالیسی ہے، پاکستان کی قومی پالیسی. یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو سیلف رائٹیسنس کا شکار ہے. اور 100/100 کے جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لوگ موجود ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہوئے ذرا برابر نہیں احساس کرتے کہ جمہوریت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر بھی تنقید کر سکتے ہیں. یہاں پارٹی کے اندر تنقید کرنے کی بجائے ہر شخص جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ کی تعریف اور توصیف کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. جہاں تک آپ نے، اور یہ سوال جو میرا تو یہ سب سے گزارش ہوگی کہ جو آپ سوال کریں ہم اس کا جواب لازمی دیں، باقی باتیں ادھر ادھر کی کرنے کی بجائے. چونکہ ہر ایک کوشش یہی کرتا ہے کہ اس ٹائم کو وہ اپنی پارٹی کا جو ایک بیانیہ ہے، جسے اب وہ بیانیہ کا لفظ بہت عام، اس کا بیانیہ کا بھی بیانیہ بن چکا ہے تو اس کو کرتے. اب بات اس وقت یہ ہے کہ عدالت نے سب سے پہلے خود رعایت ایک دی، اور اسی عدالت میں یہ جملے بھی آئے کہ جناب کیا آپ ان کی زندگی کی ضمانت دے سکتے ہیں پرسوں تک. تو خیر وہ باتیں ہوئی. اس کے بعد عدالت نے یہ کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کے یہ ریمارکس ان کالڈ فار نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک شخص جو کانوکٹ ہو وہ ملک سے باہر چلا جائے علاج کے لیے، اور پھر یہ پتہ چلے کہ جو ساری وہ رپورٹس تھی وہ بھی کچھ ایسی طرح کی ڈوبیس ہیں. اب ان کے بارے میں فیبریکیٹڈ کا لفظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا قانون سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، چونکہ ڈٹرمن نہیں ہوا. لیکن عملی طور پر جب یہ نظر آتا ہے کہ جو پلیٹلیٹس تھے وہ اسی طرح، یعنی وہ پرابلم ظاہر ہے کہ ایسا تھا تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب صحت مند. ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر دے. ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں کہ ان کی عمر سے یا صحت سے دشمنی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پورے سسٹم کو آپ ڈیفیٹ آمین بالکل سما آمین آپ ملک سے، یعنی یہ بالکل ذہن میں رکھے کہ یہ تجزیہ آمین نہیں ہے، میں آئی مین اٹ، کہ پاکستان کی ساری قیادت پاکستان میں بھی آمین کہہ رہا ہوں، بالکل وفا کرے اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کی صورتحال کا نہ کرے جو جب اقتدار نہ رہے تو پھر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان رہے یا نہ رہے خدا نخواستہ. اب عدالت کی آپ نے بات کی مفرور والی، عدالت اس کے علاوہ اس معاملے میں کامنٹس اور کیا دے سکتی ہے کہ پورے کا پورا سسٹم آپ نے ڈیفیٹ کر دیا. کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ اس سطح کے جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں وہ اس طرح کی رپورٹس دے دیں. حکومت کا رویہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ ساتھ شامل دے دی ہے باضابطہ. ہاں تو آج آپ کو زیادہ جو بات لگ رہی تھی وہ ڈھول والی لگ رہی تھی کہ جی ڈھول سے یہ ہوتا ایسا ہے کہ یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں. اور جی آ رہی ہوں سر آپ کی طرف. اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بے چینی ہوتی ہے ہمارے دوستوں کو کہ یہ بات، یعنی کیونکہ لفظ وہی استعمال ہو رہے ہیں جو اب تک پہلے سے لفظ ہیں. اور ٹھیک ہے. اچھا علی پرویز صاحب ایک چیز اور، میں شاعر خاکہ نے بات کر دیگر کو سن رہی تھی کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے، ہم کوئی بغاوت کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی کو اکسان نہیں رہے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری اور آئین اور قانون پہ عمل درآمد ہو. تو یہ فرض سب سے پہلے تو آپ کے اپنے لیڈر پہ عائد نہیں ہوتا کہ اگر اسی آئین کے تحت اور اسی قانون کے
تحت ان کو بارہا عدالت بلا رہی ہے کہ آپ آئیں, آپ 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے یا 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے, علاج کرانے گئے تھے, آپ نے علاج نہیں کرایا, اب آپ واپس آئیں, اپنے آپ کو سرنڈر کریں بفور عدالت. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر ہم اس آئین اور اس قانون کو نہیں مانتے. دیکھیں, میں عارف چودھری صاحب سے اجازت لیتے ہوئے جو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر بات کی اس کے اوپر ایک کمنٹ کر دوں اور پھر آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں, مجھے بتائیں میاں نواز شریف صاحب کس کی کسٹڈی میں تھے جب ان کو یہ بیماری آئیڈینٹیفائی ہوئی؟ رات کے آخری پہر کس نے ان کو شفٹ کیا تھا سروسز ہاسپٹل کے اندر؟ نیب نے نہیں کیا تھا. کیا وہاں پہ حکومت کے اپنے بورڈ نے ان کے سارے ٹیسٹ نہیں کروائے تھے؟ کیا مجھے بتائیں وہ ڈاکٹر طاہر شمسی کو کراچی سے لے کے آ کے ان کو پرسنلی ایگزامن کس نے کروایا تھا؟ اور طاہر شمسی نے باہر نکل کے ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا کہ 5% چانس آف سروائیول ہے. اس کے بعد بھی ہمارے جو کم ظرف حکمران ہیں انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ میں نے اپنے ذاتی معالج کو بھیج کے ساری چیزوں کو کنفرم کروایا ہے. یاسمین راشد صاحبہ آج تک اس چیز پہ کھڑی ہیں. تو چودھری صاحب کو کہیں پہلے تو ان کے خلاف ایکشن لینے کی بات کریں نا اگر وہ رپورٹیں ڈوبیس تھی. یہاں پہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو کنفیوز مت کریں. تو صاحب میں آپ کے بیچ میں بات نہیں کرتا, کائنڈلی آپ میرے سے بڑے ہیں, مجھے بات کرنے دیا کریں. مناسب نہیں لگتا سر, آپ میرے لیے قابل احترام ہے, نہ کریں اس طرح سر. نہیں سر, نہیں اس طرح نہیں ہوگا سر, نہیں اس طرح نہیں ہوگا سر. آپ میری بات کرنے دیں سر مجھے. اب یہاں پہ اب بات یہ ان کو کہیں کہ پہلے ان کو ایکشن لیں, یاسمین راشد کو فارغ کریں, ڈاکٹر جو فیصل سلطان کو انہوں نے اپنا ایڈوائزر لگایا اس کو باہر نکالیں اور اس کے بعد آ کے ٹی وی پہ یہ بات کریں. اس کے بعد آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آئین سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے, سب کو قانون کا احترام کرنا چاہیے. پر جب یہ فیصلہ دیا گیا تھا نا تو اس کے اندر پڑھ بھی تو لیں کہ جو انڈر ٹیکنگ اور جو ساری باتیں طے ہوئی تھی اس میں کیا لکھا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بیل کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اس وقت تک جب تک ان کے ڈاکٹر یا ان کے جو معالج ہیں ان کو گرین چٹ نہیں دے دیتے ٹریول کرنے کے لیے. اگر آج ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کی یہ کنڈیشن دیکھیں, اگر عدالت ان کو بلا رہی ہے آج نہیں ہے اور ان کے ڈاکٹر علی صاحب اگر ایسا تھا تو پھر آج مفرور کیوں عدالتیں ان کو قرار دے رہی ہیں؟ آپ نے نادیہ ان کو کس بیسس کے اوپر جانے کے لیے دیا تھا؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. دیکھیں ٹھیک ہے نا, مگر علاج کے لیے نا, مگر دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے تو کوئی ایک مثال دیں کہ کوئی ایک کنوکٹڈ پرسن اپنے علاج کے غرض سے جیل سے نکال دیا گیا ہو اور ملک سے باہر چلا گیا ہو. پہلے مجھے کوئی ایک ایگزامپل دے دیں. یہ بھی ایک ایکسپشنل کیس تھا. سوال کر رہی ہیں کہ عدالت سے کر رہی ہیں؟ نہیں میں آپ لوگوں نے ایک ضمانت دی تھی, آپ لوگوں نے اس کی عدالت نے. میاں نواز شریف صاحب بالکل نہیں. میاں نواز شریف صاحب قانون کے تابع جو ان کے پاس آپشنز اویلیبل تھیں ان کو ایکسرسائز کر کے گئے تھے, کوئی جیل توڑ کے تو نہیں گئے تھے. اگر آپ یہ میرے سے سوال کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے یہ آنریبل کورٹ سے آپ کو سوال کرنا چاہیے اگر آپ کو اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. وہ قانون کے تابع جو آپشنز گنجائش موجود تھیں حکومت کی فیسیلیٹیشن اور کورٹ کی اجازت کے ساتھ گئے تھے. اور جب وہ کورٹ کے کہنے پہ واپس بھی تو آئے ہیں, اس کے بعد جی بالکل آ جائیں گے. ان کے ڈاکٹر ان کو اجازت تو دے دیں. ان کو توش خانہ کیس کے اندر آپ ایکسکاؤنڈر ڈکلیئر کر کے ان کی صحت کی کنڈیشن کے اوپر کمنٹ نہ کریں. جو رپورٹیں آپ کے پاس عدالت میں فائل ہوں اور لوگوں کو کنفیوز کریں, یہ تو مناسب بات نہیں ہے. میڈیکل رپورٹس ڈاکٹروں کی ساری کمپریہنسو ریکارڈ اویلیبل ہے, اس کو ایگزامن کر لیں. اگر ڈاکٹر کہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فٹ ٹو ٹریول ہیں تو وہ بالکل آ جائیں گے. اگلی جس طرح الیکشن سے پہلے وہ اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ گئے. بالکل صحیح. علی مادن شیخ صاحب, نواز شریف صاحب آج ان کو مفروغ قرار دے دیا گیا ہے. پی ایم ایل این بڑے یہی کہتی ہے جب علاج کر لیں گے اور جب وہ ٹریول کرنے کے قابل ہوں گے تو وہ آ جائیں گے. حکومت وزیر ہے کہ ہم لے کر آئیں گے. کیا آپ لے کر آئیں گے؟ ہم بالکل لے کر آئیں گے. اور میں تو کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو اندر موجود ہے انہیں ان کو پہنچوانا چاہیے. بالکل لے کر آئیں گے. ہمیں جو طریقہ استعمال کرنا پڑا لے کر آئیں گے. ایک مفرور کے لیے انٹرپول جانا پڑا, کچھ بھی کرنا پڑا. یہ لٹیرے ہیں, انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے, ان کو نہیں جانے دیا جائے گا. بات ہے کہ جھوٹ بول کے, جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ڈوبیس ان کی رپورٹ تھی, جو بھی آپ بھی جائیں گے. اس وقت نہ بھیجتے آپ لوگ, آپ اینکرز کہہ رہے ہوتے عمران خان ظالم ہے, عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تجزیہ نگار وہ کیا عدالتیں بھی کہتی پتہ نہیں 2 دن زندہ رہے نہ رہے. باقی اللہ تعالیٰ نے زندگی دے, اللہ تعالیٰ نے صحت دے, شفا دے, لیکن قانون کی حکمرانی کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ بھی ہو جائے ان کو واپس لے کر آیا
جائے گا. آج بھی اس پہ قائم ہے. بالکل نہ سوچیں کہ کسی بلیک میلنگ میں آئیں گے. انشاءاللہ انہیں پاکستان لا کر عدالتوں کے سامنے پیش کروانا ہماری ذمہ داری ہے اور پیش کرائیں گے. اور اب جو ان کا نیا چہرہ الطاف حسین والا چہرہ جو شام سامنے آیا ہے, اس کے بعد تو پاکستان آنا ضروری ہو گیا. یہ شخص باہر بیٹھ کر ملک کو کمزور کرے گا. نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے. ایک جملہ حکومت کے لیے ہے, حکومت کی نظر ہے کہ اگر آپ اتنے سیریس ہیں تو کم از کم اتنی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے تو رابطہ کریں جہاں انڈر ٹیکنگ دی تھی شہباز شریف صاحب نے کہ جناب وہ انڈر ٹیکنگ والے جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. آج تک آپ نے وہاں رابطہ نہیں کیا, حکومت نے نہیں کیا, فیڈرل گورنمنٹ کی. اور اگر آپ اس وقت راضی نہ ہوتے تو عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی. آپ اسے چیلنج کرتے سپریم کورٹ میں آ کر. اگر حکومت کی کہا کہ ہم نے ایک انسانی ہمدردی کی, اگر انسانی ہمدردی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے یہ نااہلی کی بات ہے کہ آپ کو سارا سسٹم آپ کو ناکام کر دیں, آپ کو دھوکہ دیں. پتہ نہیں کیا کہتے کہ پتہ نہیں بیچارے کی جان لینا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد اپنی بات پہ قائم ہے. ان سے بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب کا. چودھری صاحب آپ کا بھی بات یہی ہے کہ بہرحال اگر آئین اور قانون کی پاسداری کے مطالبہ ہے تو پھر وہ آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے, اور اگر آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے تو جس قانون نے آپ کو جانے کی اجازت دی تھی وہی قانون اب آپ سے واپس آنے کا تقاضا بھی کر رہا ہے. مانیے پروگرام سے دیجیے ناظرین کو اجازت. اللہ حافظ.